अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सना का। आपकी राय मेरे लिए खास अहमियत की हामिल है। और इसके बाद मैं आप सबसे भी एक गुजारिश करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। और हाँ, आज की कहानी पूरी सुनिएगा क्योंकि इंतहाई खौफनाक कहानी है। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे आज घर आए हुए दूसरा दिन था। सब घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। मजेदार खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी क्योंकि मेरी पसंद के तमाम खाने आज बनाए गए थे। एक एक करके मेरी तमाम बहनें अम्मी का हाथ बटाने के लिए किचन में चली गईं। मैं इस बार घर तो 4 महीने बाद लौटा था। आज अम्मी ने सब कुछ ही मेरी पसंद का बनाया था। खाने से फारिग होकर हम सब की महफिल जम चुकी थी। रात देर तक हम सब बातें करते रहे थे। हर तरफ एक चहल पहल थी। अब सब लोग थक गए थे। दादी के कहने पर सब लोग सोने के लिए चले गए, मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ये दिसंबर की ठंडी रातें थी। मैं कुछ देर बिस्तर पर यूं ही लेटा रहा और फिर बाहर आ गया। हर तरफ खामोशी थी। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली तो इस वक्त 2:45 हो रहे थे। मैं आहिस्ता से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ आ गया। छत का दरवाजा खोला तो हर तरफ धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा के झोंके जब मुझसे टकराए तो सर्दी का एहसास बढ़ गया। इस वक्त मैं ब्लैक शलवार कमीज में था और कांधों पर शॉल ओढ़ रखी थी। यह हवा के ठंडे ठंडे झोंके मुझे अच्छे लग रहे थे। मैं चलता हुआ सामने दीवार पर दोनों हाथों को फैलाए खड़ा हो गया। हर तरफ खामोशी का राज था। मैं घर में सबसे बड़ा था। मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें थी। मैं 14 साल का था जब बाबा का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में उनका एक पाँव कट गया, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर आ गए। पढ़ाई के साथ साथ मैं एक वर्कशॉप पर भी काम करने लगा। तकरीबन 25 साल की उम्र में अपनी कोशिशों से मैंने दुबई का वीज़ा लगवा लिया और बाहर चला गया। अम्मी अब्बू की दुआओं से वहाँ भी मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैं अपना घर बनाना चाहता था। धूमधाम से अच्छे घरों में अपनी बहनों की शादी करना चाहता था और ऐसा ही हुआ। मेरी सोच, मेरी ख्वाहिश, मेरे ख्वाब यही थे। मैं अपने घर वालों को खुश रखूं और आज सबके चेहरों पर खुशी देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने ये 14 से 34 साल का सफ़र तय किया था। वो रायगा नहीं किया, मगर फिर भी पता नहीं क्यों दिल का खालीपन नहीं जाता था। मैं वहीं खड़ा था, इस आधे अधूरे चांद को देख रहा था। चुपती है क़ल्ब जां पे सितारों की रोशनी, ऐ चांद डूब जाके तबीयत उदास है। मैं यूं ही दीवार पर हाथ फैलाए अपनी सोचों में गुम था कि छत पर बहुत जोरदार आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो एक लड़की खुले बालों के साथ भागते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। उसने आते ही अपने दोनों हाथ मेरे सामने बांध दिए। मुझे बचा लें, प्लीज मुझे बचा लें, मेरी मदद करें। वो अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखों में ढेरों आंसू लिए मुझसे मदद मांग रही थी। सर्दी या फिर रोने से उसकी नाक बहुत सुर्ख हो चुकी थी। इस मलगजी सी रोशनी में भी उसकी दूधिया रंगत साफ दिखाई दे रही थी। इस शदीद सर्दी में बिना दुपट्टे वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं अभी कुछ बोल नहीं पाया था कि पीछे की दीवार से 2 लड़के भलांग कर मेरी तरफ आए। उन्हें देखते ही वो लड़की फौरन से मेरे पीछे छुप गई। कौन हो तुम लोग? और इस तरह बताते हैं? उन लोगों ने कहा, हम भाई हैं इसके, हम कोई चोर लुटेरे नहीं। ये हमारी बहन है और पागल है। बेचारी रस्सी खुल गई है तो दीवारें कूदती फिरती यहाँ तक आ गई है। ये साथ वाली हवेली है ना, वो हमारी है। माफी चाहते हैं इस तरह आपके घर आ गए। मैंने पलटकर उस लड़की को देखा जो अभी भी मेरे पीछे डरी सहमी थी। ये तुम्हारे भाई हैं? उसने डरी डरी आंखों से मुझे देखते हुए हाँ में सर हिलाया। इतनी देर में उसके भाई ने कहा, चलो इसका हाथ पकड़ो और इसको लेकर चलो। दूसरा लड़का जाने के लिए दीवार के पास खड़ा हो गया। देखो, तुम लोग नीचे के रास्ते से जा सकते हो। नहीं भाई, रहने दीजिए, क्यों घर वालों को परेशान करता है। बस माफी चाहते हैं इस तरह आने की। चलो पकड़ो इसका हाथ। वो लड़का आगे बढ़कर उसे ले जाने आया। वो लड़का उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था और वो लड़की जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। ठहरो 1 मिनट, मैं बात करता हूँ। वो तुम्हारा घर है। उसने एक बार फिर अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। वो तकरीबन 25-26 साल की डरी सहमी लड़की
जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। देखो, तुम इस वक्त जिस भी घबराहट या परेशानी में हमारे घर आई हो वो बात सुबह करेंगे, लेकिन तुम्हें इस वक्त जाना चाहिए। उसने मेरी बात सुनकर उम्मीद भरी नजरों से अपने भाइयों की आंखों में देखा और फिर जाने के लिए तैयार हो गई। वो उसका हाथ पकड़े अपने घर की तरफ ले जा रहे थे। मैंने एक बार फिर उसे रोक दिया और अपने कांधों से काले रंग की चादर उतार कर उस लड़की को ओढ़ा दी। उसने अपने आंसुओं भरी आंखों से मुझे देखा। वो लोग जैसे आए थे वैसे ही दीवार फलांग कर चले गए। अपने कमरे में बार बार मुझे उस लड़की का ख्याल आता रहा, यहाँ तक कि सुबह के 9 बज गए। मेरी आंख तो जैसे एक पल के लिए भी नहीं लगी। खैर, मैं कमरे से बाहर आया। सामने सोफे पर दादी बैठी थी। अम्मी उनके लिए नाश्ता बना रही थी। दादी को सलाम करके मैं वहीं लेट गया। हसन, उठ गए बेटा? अम्मी किचन से दादी के लिए नाश्ता लेकर आई। जी अम्मी। क्या नाश्ता करोगे? अभी सिर्फ 1 कप चाय। बाबा उठ गए? अम्मी, मैंने किचन में जाती हुई अम्मी को आवाज लगाई। नहीं, अभी नहीं उठे, बना रही हूँ उनके लिए भी नाश्ता, अभी उठा देती हूँ। दादी, ये जो साथ वाली हवेली थी, यहाँ तो नरंजन चाचा रहते थे। पहले तो यहीं रहते थे, लेकिन अब तो उन्हें ये हवेली छोड़े भी 3 साल हो चुके हैं। वैसे भी इस जगह नरंजन की मलकियत नहीं थी। वो लोग चंद साल यहाँ रहे और फिर चले गए। अब यहाँ कौन रहता है? अब तो बेटा इस हवेली के असल वारिस ही रहते हैं यहाँ। दादी नाश्ता करते हुए मुझे बता रही थी। अम्मी मेरे लिए चाय का कप लेकर आ गई और खुद भी दादी के पास बैठ गई। यहाँ कौन कौन रहता है? मैंने मजीद सवाल किया। उनके घर में यही एक औरत है, शायद कौशल्या। उसके 4 बेटे हैं और एक बेटी है, पूजा। शायद पागल है, हम कभी इस चक्कर में नहीं पड़े। उसकी माँ खुद ही मोहल्ले में घर घर जाकर बताती फिरती है कि हमारी बेटी पागल है। कभी कहती है उस पर जिन चढ़ा हुआ है, कभी कहती है उससे दौरे पड़ते हैं। लो भला बताओ, जवान लड़की के बारे में इस तरह की बातें कौन सी माँ घर घर जाकर सुनाती है? वही हमें तो ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगती। दादी, वो लड़की उसकी अपनी बेटी है, कोई माँ इस तरह की बातें क्यों करेगी? छोड़ो बेटा, हमें क्या, सगी हो या सौतेली। तुम ये बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? माशाअल्लाह से काफी उम्र हो गई है अब तुम्हारी, और अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी बहनों की भी शादियां हो गई हैं। मुझे भी जरूरत है एक बहू की, जो मेरा भी हाथ बटाए, घर में रौनक हो, तुम्हारे बीवी बच्चों से मैं बातें करूं। अरे तमाम रिश्ते वाले बातें बना रहे हैं, अब तो कहीं शादी कर लो बेटा। अम्मी, फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से आपको बाबा को देखना चाहिए, शायद वो उठ गए हैं। सुबह के 12 बज चुके थे। सबके दरमियान बैठकर भी यूं लग रहा था कि मैं इनमें मौजूद नहीं हूँ। बार बार एक ही आवाज आ रही थी, मुझे बचा ले, मेरी मदद करे। रोती हुई आंखें। मैंने उसे कह तो दिया था कि आऊंगा, मगर मैं उनके घर कैसे जा सकता था? मैं उन लोगों से कभी मिला ही नहीं था, जानता ही नहीं था, सिवाय इसके कि वो हमारे पड़ोसी हैं। क्या बात है हसन भाई, आप कुछ परेशान हैं? मैंने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसी बात नहीं। तुम बताओ कि तुम्हारा ससुराल कैसा है? और हाँ, तुम बताओ सायरा, कहाँ है तुम्हारी फौज? बहनें हंस पड़ी और कहा, सब ठीक ठाक हैं। फिर मैंने अपनी बहन सायरा से कहा, जो सामान लेकर आया हूँ उसमें चंद चीजें पैक कर दो। हसन भाई, आप अयाज की तरफ जा रहे हैं? नहीं, उसकी तरफ कल चक्कर लगाऊंगा। मैं कपड़े चेंज कर लूँ, तब तक तुम ये चीजें पैक कर दो। सायरा के चेहरे पर सवालिया निशान छोड़कर मैं अपने कमरे में चला गया। तकरीबन 2 बजे का टाइम था। ये लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा दरवाजा था, जिसे फाटक होते हैं, इस तरह का बना हुआ था। कुछ देर दरवाजे पर खड़े सोचते रहने के बाद मैंने दस्तक दी। तीसरी बार दस्तक देने पर अंदर से आवाज आई, आ रही हूँ बाबा। कौन है? सब्र करो। दरवाजा एक मोटी सी गोरी रंगत वाली औरत ने खोला, जिसकी उम्र लगभग 55 के ऊपर होगी। आदाब जी, मैं आपके घर के साथ वाले घर से आया हूँ। अच्छा अच्छा, गयूर साहब के बेटे हो, वो जो विलायत से आए हो? जी जी, हसान नाम है मेरा। हम आपके पड़ोसी हैं, मगर अभी तक मेरी मुलाकात आपसे नहीं हुई थी। मैं कुछ तोहफे आपके लिए भी लाया था, सोचा आपसे मुलाकात हो जाएगी। ले पुत्र, इसकी क्या जरूरत थी? अंदर आ जा, बाहर क्यों खड़ा है? अपना ही घर है तेरा। वो हाथ में पैकेट पकड़े मुझसे आगे आगे चलने लगी। ये हवेली 20 मरले से ऊपर की होगी। बड़ा सा सहन, चारों तरफ बने कमरे, बरामदे में ही किचन, काम भी हो जाता था। वहीं पर चूल्हा भी रखा था। बरामदे में ही लकड़ी की कुर्सियां पड़ी थीं। वहीं उनके कहने पर मैं बैठ गया। मैं इस घर में पहले भी आ चुका था, जब यहाँ नरंजन चाचा रहते थे। हाँ, ये हमारा अपना घर है। वो नरंजन तो किसी वजह से यहाँ रुका था,
लेकिन अब हम यहीं रहते हैं। कौन कौन होता है यहाँ? यहाँ मैं रहती हूँ, मेरे 4 गबरू जवान पुत्र रहते हैं। मेरा राम भी तेरे जैसा है, ऊंचा कद, गबरू जवान। जहाँ से गुजरता है लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देखती हैं। मैं उनसे बातें करता रहा, इधर उधर भी देख रहा था। जिसके लिए आया था वो तो अभी तक दिखाई नहीं दी थी, और ना ही ताई ने उसका जिक्र किया था। तो क्या ताई, आपके सिर्फ 4 लड़के ही हैं? हाँ, 4 लड़के, एक छोरी भी है। पता नहीं किस जुर्म की सजा है, क्या हुआ। मैं पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या बताऊं, जिनका साया है उस कमबख्त मारी पर। पहले ही पागल थी, ऊपर से जिन भी चढ़ गया। इस पर तो मैं रस्सी से बांध कर रखती हूँ। उस कमबख्त मारी को खुल जाए तो आफत आ जाती है। आपको चाहिए कि आप उसे किसी डॉक्टर को दिखाएं। अरे दफा कर, बहुत दिखाया, कोई फायदा नहीं। उसकी माँ भी पागल ही थी। जी, ये बात सुनकर मैं बेहद हैरान हुआ। तो क्या वो आपकी बेटी नहीं है? सौतन की बेटी है, तो क्या हुआ? बेटी तो बेटी ही है। माँ पागल होकर जाने कहाँ निकल गई। शौहर मेरा जब मर गया तो ये अजाब मेरे सर धर गया। मैं उससे बात करते हुए इधर उधर देख रहा था, मगर वो कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं कुछ देर बैठकर इजाजत लेकर निकला तो वो मुझे सीढ़ियों के नीचे बैठी हुई दिखाई दी। मेरी ओढ़ाई हुई काली चादर जमीन पर बिछाए बैठी थी। मैंने पलटकर देखा तो ताई कमरे के अंदर जा रही थी। मैं उसके पास आ गया। खुले बाल, खुद से बेनियाज, वो अनजान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने कहा था ना, तुमसे मैं सुबह मिलने आऊंगा। देखो, मैं आ गया। उसकी आंखों में एक पल को शनासाई की झलक आई और फिर से अनजान हो गई। उसके जिस्म पर जगह जगह चोटों के निशान थे। पाँव में रस्सी बंधी थी। मेरा दिल तो जैसे कट कर रह गया। चंद मिनट उसके पास रुकने के बाद मैं घर आ गया। मुझे 4 दिन हो गए थे उनके घर से आए, मगर वो मुझे उन 4 दिनों में दोबारा कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि उनका सहन हमारी छत से साफ दिखाई देता था। मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। किसी पल चैन नहीं आ रहा था। दिल कर रहा था उससे मिलूं। मेरा दिल उसके लिए क्यों बेचैन हो रहा था, जहां उसके लिए कुछ भी करने को मैं तैयार था। आंखें बंद करता तो उसका मासूम चेहरा मेरे सामने आ जाता। आंखें खोलने पर उसकी फिक्र, सर्द रात में मेरी तरफ आना, आंखों में ढेरों आंसू लिए मुझसे मदद मांगना। वो खुद तो चली गई, मगर मेरे दिल में अपना अक्स छोड़ गई। तो क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फौरन अपनी बात को झुटलाया और घबरा कर उठ बैठा। मैं एक मैच्योर इंसान था और खुद में गुम रहने वाला, अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को निभाने वाला, ऐसा शख्स जिसने शायद ही कभी कोई अपने लिए ख्वाहिश की हो या कुछ अपने लिए चाहा हो। मगर यहाँ मुझे एतराफ़ करना पड़ रहा था कि एक ऐसी लड़की से पहली नज़र में मैं मोहब्बत कर बैठा, जो उम्र में मुझसे 10-12 साल छोटी थी, जो ना तो उसकी ज़ात की थी और ना मजहब की। दोनों की ज़िंदगी गुजारने के अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैंने एक बार फिर अपनी बात को झुटलाने की कोशिश की, मगर मैं जितना इस मामले से निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही इन बातों के अंदर मैं धंसता चला जा रहा था। मैं जानता था कि उसकी ख्वाहिश करना, उसे पाना मुमकिन नहीं है, फिर भी इस दिल को कौन समझाए। तमाम रात करवटें बदलने के बाद सुबह के 6 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो दादी लाउंज में बैठी तस्बीह कर रही थी। मैं वहीं जमीन पर उनकी गोद में सर रख कर बैठ गया। वो प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। क्या बात है हसन, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान हो, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते। कोई परेशानी है बेटा तो कह दो। मैंने उनकी गोद में लेटे थोड़ा सा सर उठाकर अपनी दादी को देखा। मैं कैसे बता देता उन्हें कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। खैर, मैं दोबारा उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। बेटा जी, तुम्हारी उदासी का कोई हल शायद मेरे ही पास हो। क्या दादी? अरे तुम शादी कर लो ना, शादी हो जाएगी तो तुम्हारी सारी उदासी खत्म हो जाएगी। क्या दादी, आप खवातीन के पास शादी के अलावा और कोई बात नहीं होती करने के लिए? टाइम पर कपड़े ना मिले तो शादी कर लो, बहनों की शादी हो गई तुम शादी कर लो, अरे उदास हो तो शादी कर लो। हर चीज का आप औरतों के पास एक ही हल क्यों है? क्या वाकई हर मसले का हल शादी ही होती है दादो? हाँ बेटा, होती तो है। अब जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर मैं पूछूंगी तुमसे। दादी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ बेटा बोलो। ये जो हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं, कौशल्या ताई, ये लोग बहुत
برا سلوک کرتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے؟ ہے تو تکلیف کی بات، مگر یہ اتنا گھریلو معاملہ ہے، ہم بھلا کون ہوتے ہیں ان سے کچھ کہنے والے؟ اور تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ تم نے دیکھا ہے کچھ ہوتے ہوئے کیا؟ اس لڑکی کا معصوم چہرہ، ہاتھوں پر زخم اور پاؤں میں بندھی ہوئی رسیاں، میں بہت اداس سا ہو گیا ہوں اس کو دیکھ کر۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ بھی تھوڑا تلخ ہو گیا۔ ہم پڑوسی ہیں، کیا ہمارا کوئی فرض نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، لیکن تم جذباتی ہو رہے ہو۔ اور کان کھول کر سن لو حسان، تم خود کبھی بھی ان سے کوئی اس قسم کی بات نہیں کرو گے۔ وہ لوگ ٹھیک مزاج کے نہیں ہیں، سمجھے تم؟ میں کچھ دیر خاموشی سے ان کے پاس بیٹھا رہا اور پھر کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن میں دوبارہ چھت پر آ گیا۔ اپنے کمرے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ شام ہوئی تو میں چھت پر آ گیا۔ ابھی میں چھت پر آیا ہی تھا کہ کسی کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے فوراً ساتھ والوں کے صحن میں دیکھا تو لڑکی پوجا اپنے بالوں کو خود ہی کھینچ رہی تھی۔ جو بھی پاس آتا زمین سے مٹی اٹھا کر اس پر پھینکنے لگتی۔ کوشلیہ تائی دور ہٹ کر کھڑی تھی، وہ وہیں سے اسے گالیاں اور بد دعائیں دے رہی تھی۔ اچانک پوجا نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے گری، رام جو کہ اس کا بڑا بیٹا تھا، اس نے پوجا کو بالوں سے پکڑ کر اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ میں وہیں سے دیوار پھلانگ کر ان کے گھر کی چھت سے نیچے آیا اور آتے ہی رام کو دھکا دے کر دور کیا۔ ابے کون ہے تو جو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے آیا ہے؟ وہ میری طرف بڑھا۔ کوشلیہ تائی بیچ میں آئی۔ رام بیٹا، یہ حسان ہے، یہ ساتھ والی نائلہ کا بیٹا ہے، لیکن ہمارے گھر دخل دینے والا کون ہوتا ہے یہ؟ تم لوگ چاہے انسانیت سے نیچے گر جاؤ، ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہوئے کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ وہ بیمار ہے تو علاج کراؤ، پاگل ہے تو پاگل خانے چھوڑا، غیر انسانی سلوک وہ بھی ایک جوان لڑکی کے ساتھ۔ رام مونچھوں کو بل دیتا ہوا غصے سے باہر چلا گیا۔ دیکھ حسان پتر، اس طرح ہمارے گھر آنا کچھ ٹھیک بات نہیں ہے۔ پر تائی، آپ ماں ہیں اس کی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ ارے کیا کروں، جن چڑھا ہے اس پر، پورے گھر کو خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی، بڑی مشکل سے اس طرح سے اس کو قابو کیا ہے۔ پوجا زمین پر نڈھال سی گری پڑی تھی۔ میں اس پر ایک نظر ڈال کر رہ گیا۔ تائی نے کہا، تو بھی جا اب اپنے گھر، اگر میں نے اس کا علاج کروانا ہوا تو کروا لوں گی، اگر آپ لوگ علاج نہیں کروا سکتے تو میں کروا لیتا ہوں۔ ارے بابا، تو ہم کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں؟ مارنا چاہتے ہیں اس کو، یہ کہنا چاہتا ہے تو؟ تائی، میرا ایسا مطلب نہیں تھا، میری نظر میں 2-3 اچھے ڈاکٹرز ہیں۔ ارے صبح سے تو یہ تماشا کر رہی تھی، اب تو آ گیا دماغ کھانے، جا تیری مہربانی۔ مجھے وہاں سے آنا پڑا، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا آفان کے گھر گیا۔ آفان میرا پھپھی زاد بیٹا تھا، ہم دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں جب یہاں نہیں ہوتا تھا تو گھر کا، ماں کا اور بابا کا وہی خیال رکھتا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھا ساری بات کہہ چکا تھا، سوائے اپنے دل کی حالت کے۔ تو کیا تمہارے خیال میں محلے والے ہمارا ساتھ دیں گے؟ اتنے سالوں سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، وہ لوگ کس طرح اس لڑکی کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، کسی کو خیال نہیں آیا؟ اب تمہارے کہنے پر تم سمجھ رہے ہو نا بات، لیکن بات کرنے میں کیا حرج ہے عفان؟ چلو ٹھیک ہے، چلیں پھر۔ میں فوراً ہی اسے ساتھ لے کے جانے کے لیے کھڑا ہوا، مگر افسوس 2-4 گھروں کے فردی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوئے۔ ہم تو وہاں بات کرنے گئے تھے، مگر معاملہ الٹ ہو گیا۔ وہ لوگ بنا ہماری بات سنے لڑائی جھگڑے پر اتر آئے اور بات بگڑ گئی۔ میں اس وقت تھانے سے ہو کر گھر بیٹھا امی کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی حسان، یہ کتنا نازک معاملہ تھا اور تم نے بنا مجھے بتائے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ امی، آپ سے کیا بات کرتا، آپ تو مجھے روک دیتی۔ کوئی جوان لڑکا جب کسی کی بیٹی کے لیے ایسا قدم اٹھاتا ہے تو معلوم ہے دنیا کیسی کیسی باتیں کرتی ہے۔ کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ تم انسانیت نبھا رہے ہو۔ وہ جوان لڑکی ہے، ان کی بیٹی ہے، خدا کی پناہ تم نے ان کے گھر میں گھس کر یہ کیا کر دیا؟ تمہاری بہنوں کے سسرال یہ بات پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ خاندان والے اپنی بیٹیوں کو تمہاری مثالیں دیتے ہیں، تم سے رشتہ بنانا چاہتے ہیں، اور تم نے ہمارا نام خراب کر دیا۔ میں امی کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آفان کا نمبر ملانے لگا۔ اگلی صبح ناشتے پر میں نے امی کو بتا دیا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے کل رات کو ہی اپنا ٹکٹ کنفرم کروا لیا تھا۔ امی ناراض تھی، مگر میرے جانے والی بات سن کر وہ ایک دم سے نرم پڑ گئی۔ کب تک جا رہے ہو؟ اسی ہفتے کے اندر۔ ابھی میں آفان سے ملنے جا رہا ہوں۔ میرے جانے کا سن کر امی مطمئن سی ہو گئی تھی۔ رات کافی گہری تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔
یہ فروری کی سخت سردی کی راتیں تھیں۔ کوئی سایہ دبے پاؤں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ پر رک گیا۔ پوجا نے جیسے ہی اس سائے کو دیکھا، خوف سے وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ اس سائے نے کب اس کے پاؤں کی رسی کھول دی۔ وہ بھی چیخنے ہی والی تھی کہ اس سائے نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ وہ چند لمحوں میں ہوش سے بیگانی ہو گئی۔ پھر سائے نے کسی گڑیا کی طرح اپنے کاندھوں پر اسے اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا، اور پھر وہ سایہ اس اندھیری گلی میں گم ہو گیا۔ صبح کوشلیہ اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھی بین کر رہی تھی اور اس کے بیٹے خون خوار پوجا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سب اس وقت حسان کے گھر موجود تھے، مگر ان کا غصہ، ان کی باتیں بیکار تھیں۔ حسان کو دبئی گئے آج 5 دن ہو گئے تھے، اور تمہاری لڑکی رات سے غائب ہے۔ ہمیں کیا پتا؟ اور جو سلوک تم لوگ اس لڑکی کے ساتھ کرتے تھے، اس کو تو کہیں نہ کہیں چلے ہی جانا چاہیے تھا۔ جاؤ بھائی، ڈھونڈو اسے کہیں اور جا کر۔ پورا محلہ جانتا ہے ہمارے لڑکے کو گئے 5 دن ہو گئے ہیں، اور آ گئے الزام لگانے۔ دادی کے کہنے پر وہ لوگ زیادہ بات کیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ 2-4 دن تو ان لوگوں نے خوب تماشا کیا، مگر اب ایسے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تم کل رات سے بھوکی ہو، کچھ کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا۔ مجھے یہاں کس لیے لائے ہو؟ کون ہیں آپ؟ بتاتا ہوں، تم یہاں بالکل محفوظ ہو اور تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم کھانا کھاؤ، پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں جب باہر آیا تو آفان دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ یار، کچھ غلط تو نہیں ہو گیا اس طرح؟ کچھ غلط نہیں ہوا۔ ایک لڑکی کو ظلم کا شکار ہونے سے بچایا ہے، مگر حسان، اب تم کیا کرو گے؟ ہمیشہ کے لیے تو اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ کب تک چھپتے پھرو گے؟ دیکھا جائے گا یار۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا اس لڑکی کو یہاں تک لانے میں، اور ہمارے رہنے کا انتظام بھی۔ بس ایک کام اور کر دینا، ٹائم پر گھر امی کو پیسے پہنچاتے رہنا، اور کہہ دینا حسان کسی وجہ سے ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ کیا کہوں گا؟ کچھ بھی کہہ دینا میرے بارے میں۔ میں اس وقت لاہور کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں تھا۔ 2-3 ڈاکٹروں سے میڈیسن لینے کے بعد پوجا کافی بہتر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسے کچھ ایسی میڈیسن دی گئی ہیں جو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر رہی ہیں۔ یہ بات میرے دل کو بہت دکھ دے گئی۔ یہ نازک سی معصوم صورت والی لڑکی کیا اتنے ظلم کی حقدار تھی؟ میں نے ڈاکٹر کو اس کا نام مرحا بتایا تھا تاکہ بات کی تفصیل میں نہ پڑ جائے۔ میں روزانہ اس سے ایک ہی بات کرتا تھا کہ وہ مجھے اپنے بارے میں بتائے۔ کوشلیہ تو اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ کون تھی اس کی ماں؟ کہاں رہتی ہے؟ تاکہ میں تمہیں ان تک پہنچا سکوں۔ وہ کبھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ بتانے لگتی، کبھی غصے میں آ جاتی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ تو کیا تم واپس ان درندوں میں جانا چاہتی ہو؟ اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ۔ کوئی بہن بھائی کوئی تو ہوگا تمہارا۔ میں اس کی کسی بھی تلخ بات کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کسی ذہنی دباؤ میں ہے، مگر ابھی قسمت میں اور امتحان تھے۔ رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، جبکہ پوجا ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی۔ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا دروازہ اچھی طرح بند کرتا تھا۔ یہ 2 کمروں کا کرائے کا گھر تھا۔ چھت سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو۔ ہنوز ہر بار پاؤں زمین پر رکھنے سے ایک تیز آواز آتی تھی۔ جیسے میں باہر آیا کمرہ خالی تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا، کوئی بھاری چیز زمین پر لگتی تھی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، چہرے پر وحشت طاری۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے قہقہ لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ آ گیا تو، مجھے تیرا ہی انتظار تھا۔ میں جانتا ہوں تو اس لڑکی سے کیا چاہتا ہے۔ تو اسے جتنا چاہے دور لے جا، یہ میرے قبضے میں ہے اور میری ہی رہے گی۔ وہ میرے چاروں طرف گھوم گھوم کر نہ جانے کیا بولے جا رہی تھی، اور میں اسے دیکھ کر یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پوجا کے ساتھ کوئی ایسی بات ہے۔ سب محلے والے، کوشلیہ تائی، گھر والے کہتے تھے، مگر میں مانتا نہیں تھا، اور اب یہ بات حقیقت بن کر میرے سامنے تھی۔ وہ 2-3 چکر میرے ارد گرد کاٹ کر ایک دم سے لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ میں نے اسے فوراً تھام لیا۔ پوجا بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس نے خود کو یا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں اسے اٹھا کر نیچے آ گیا، صوفے پر لٹا کر خود بھی وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا معصوم چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اور میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا درد میری آنکھوں سے قطرہ قطرہ بن کر بہنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔
اس بات کا ذکر آفان سے کیا تو اس نے مجھے 2 دن کے اندر 2-3 لوگوں کے نمبر سینڈ کیے، اور آج میں پوجا کو لیے جہاں موجود تھا یہ جگہ ایک کھلا میدان تھی۔ یہاں میرے علاوہ اور بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ باری آنے پر جب میں نے پوجا کے بارے میں بتایا تو میری بات سن کر اس ہندو پجاری نے پوجا کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک آدمی نے اس کے ارد گرد حصار کھینچ دیا اور اونچی آواز میں جانے کیا بولنا شروع کر دیا۔ اس کے آس پاس کھڑے 2 آدمیوں نے، جن کے ہاتھ میں لوہے کے چمٹے تھے، زمین پر مارنے لگے۔ پوجا اس دائرے میں بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اچانک اس آدمی نے اپنے پاس رکھا لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور پوجا کی ٹانگوں پر مارنے لگا۔ میں اٹھنے لگا تو مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ پھر وہ شخص پوجا کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ میں پوجا سے 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں اس شخص کو پیچھے کیا، پوجا کو اس دائرے سے نکال کر اپنے قریب کر لیا اور میرے ساتھ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ لڑکے، تو نے میرے کام میں دخل دیا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے علاج کا؟ کبھی اس کے تھپڑ مار رہے ہو، کبھی بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔ بہت پچھتائے گا تو نے میرے کام میں دخل دیا، میرا بنایا حصار توڑ دیا۔ میں نے کہا، میں بھی اس قسم کے خپتی لوگوں کو منہ لگانا نہیں چاہتا۔ پوجا کا ہاتھ پکڑا اور واپس آ گیا۔ مجھے یہاں آئے 3 مہینے ہونے والے تھے۔ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ پوجا تو میرے ساتھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی، میری کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتی تھی۔ میں صرف ایک امید پر اسے لے کر آیا تھا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ میں کمرے کی بالکنی میں کھڑا انہی سوچوں میں گم تھا۔ یہ فروری کے مہینے کی کوئی آخری تاریخیں تھیں۔ صبح کی نسبت رات کو سردی کا احساس کافی بڑھ جاتا تھا۔ میں اپنا موبائل اور گھڑی ٹیبل پر رکھ رہا تھا کہ مجھے لگا میرے پیچھے کوئی ہے۔ پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ میں جگ میں پانی کا گلاس ڈال رہا تھا۔ مجھے پھر لگا کہ پیچھے کوئی ہے۔ اس بار دیکھا تو اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ پوجا کھڑکی کے ساتھ چمٹی کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ قرآن آیات کا ورد کرنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر کمرے میں داخل ہوئی اور دیوار پر کمر کے بل رینگتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ وہ چھت پر پنکھے کے ارد گرد کمر کے بل رینگ رہی تھی جیسے کوئی چھپکلی ہو۔ تجھے سمجھایا تھا کہ اسے چھوڑ کر چلا جا، لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی۔ آخری بار بول رہا ہوں، ورنہ۔ پھر اس نے چھت پر سے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں اس کے حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میرا سر بیڈ کے کونے پر لگا مگر میں فوراً خود کو سنبھال گیا اور اس سے دور ہٹ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی میری طرف آئی۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ میرے گلے میں لاکٹ بھی تھا۔ میں نے اسے اتار کر پوجا کی طرف کیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آگے کیا کرنا ہے میں جان گیا تھا۔ میں نے وہ زبردستی اس کے گلے میں پہنا دیا۔ وہ مجھے دھکے دے رہی تھی۔ میں وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنا چکا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور ہاتھ آئی چیزیں اٹھا اٹھا کر میری طرف پھینکنے لگی۔ بہت مشکلوں سے خود کو بچایا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے ابھی بھی شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کبھی دروازے کو بجاتی اور کبھی شور کرتی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ رات کس وقت میری آنکھ لگی مجھے پتہ نہیں چلا۔ آنکھ کھلی، اندھیرا ابھی بھی ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ سردی کی وجہ سے جسم بالکل اکڑ چکا تھا۔ میں بہت مشکل سے دروازے کا سہارا لے کر اٹھا۔ ابھی میں دروازہ کھولا ہی تھا، پوجا پاگلوں کی طرح باہر کو بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ کچھ ہی دور جا کر میں نے اس کی کلائی پکڑی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے قید رکھنے والے؟ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ مگر میں اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لائے بغیر سے کھینچتے ہوئے لا رہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، دور ہو جائے مجھ سے۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی میرے ہاتھ پر زور سے کاٹا۔ میں اسے اندر لا کر صوفے پر پھینکا اور کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پر مارنے ہی والا تھا کہ اس نے فوراً اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اپنا ہاتھ روکا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے 1 قدم بھی تم نے نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، سمجھی؟ تمیز سے بات کرو۔ جو بھی بات پوچھوں گا اس کا سیدھی طرح جواب دو، ورنہ یاد رکھنا میں بہت برا پیش آؤں گا تم سے۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ میں اس پر غصے کی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات بھر باہر سردی میں بیٹھنے سے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ پوجا نے جس ہاتھ میں کاٹا تھا وہاں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ میں کچھ دیر سونا چاہتا تھا مگر سر کی چوٹ اور دماغ کی الجھن سونے نہیں دے رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے تو اس کی ہر ادا اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ روٹھی روٹھی سی اپنی سی لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بالکل نہیں تھی۔
میں کچھ کھانے کا سامان لینے کے لیے باہر چلا گیا۔ میں چاہتا تھا وہ کسی طرح اس تکلیف سے نکل جائے۔ کئی بار کہہ چکا تھا میں کہ اس کی ماں کے پاس اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر وہ مجھ پر اعتبار ہی نہیں کر رہی تھی، مجھ سے کھل کر بات ہی نہیں کرتی تھی۔ صرف 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، ناشتہ کرو، پھر جانے کی تیاری۔ آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ زبردستی نہیں، گزارش کر رہا ہوں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں میرے ساتھ، ابھی تک تم مجھے سمجھ نہیں پائیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی بھی منہ بسوڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا چلو، ناشتہ نہیں کرنا، یہ پی لو۔ دودھ کا گلاس اس کے آگے کیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ جھٹک کر گلاس نیچے گرا دیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسے بٹھا دیا۔ بہت ہو گیا لاڈ پیار، تم سیدھی طرح بات سمجھنے والی نہیں ہو۔ یہ جو جن چڑھتا ہے نا تم پر، بار بار 2 منٹ میں اتار دوں گا میں۔ شرافت سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، آخری بار کہہ رہا ہوں۔ میری بات کا اتنا تو اثر ہوا کہ وہ چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ مجھے کل ہی پیر صاحب کو پتہ چلا تھا اور آج میں پوجا کو ان کے پاس لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ میں اسے کہیں بھی لے کر جاتا اس کا نام مرحا ہی بتاتا تھا، تاکہ لوگ میرے اور اس کے رشتے کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ پیر صاحب نورانی چہرے والے تھے، ان کے سامنے جھوٹ نہ بول سکا اور ساری سچائی بیان کر دی۔ پوجا ان کے سامنے بہت ڈری سہمی بیٹھی تھی، مگر جیسے ان بزرگ نے پڑھنا شروع کیا یہ بے قابو ہو گئی۔ پھر پیر صاحب کے کہنے پر اس کے بازو میں زنجیر ڈال دی گئی۔ انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ وہ پوری طرح سے حاضر ہو چکا تھا اور پیر صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہے۔ اس کا مقصد اس لڑکی کے دماغ کو قابو میں کرنا ہے تاکہ یہ پاگل ہو کر مر جائے۔ پیر صاحب پوچھ رہے تھے کس نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا کسی عورت نے۔ اس کا مقصد اس کی جائیداد کو حاصل کرنا ہے۔ پیر صاحب ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی پڑھ رہے تھے اور آخرکار 3 گھنٹے کی پڑھائی کے بعد اس جن کو جلا دیا گیا۔ پیر صاحب نے اسے بہت کہا کہ وہ چلا جائے، مگر وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بھیجا گیا تھا مگر اب وہ اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ پیر صاحب نے ہمیں دوبارہ بھی آنے کے لیے کہا اور اب میں دل میں سکون لیے واپس آ رہا تھا کہ چلو ایک کام تو ہوا۔ گھر آ کر پوجا فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور تقریباً رات کے 11 بجے دوبارہ کمرے میں آئی۔ میں باہر ہی بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی، اور جو بات اس نے بتائی اسے سن کر میں بے حد حیران ہوا۔ اس نے کہا، میرا نام پوجا نہیں ہنا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ ہمارے قصبے کا نام اللہ گڑھ ہے۔ وہاں 80% آبادی مسلمانوں کی تھی اور کچھ ہندو تھے۔ میرے بابا بہت بڑے ذمہ دار تھے، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی تمام جائیداد کی مالک۔ کوشلیہ کا گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس کا شوہر مر چکا تھا۔ جانے کیسے ہمارے بابا کا ان کے گھر آنا جانا ہو گیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ تمام لوگوں کی باتوں کے باوجود بابا نے اپنا جانا اس عورت کے گھر ختم نہ کیا، اور پھر ایک دن اچانک بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں خاموشی سے بیٹھا سن رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ اپنے دل کی تمام باتیں بول دے۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا، جس دن ہمارے بابا کا انتقال ہوا کوشلیہ بیان کرتی ہوئی آ گئی کہ یہ میرا شوہر تھا، اس نے مجھ سے شادی کر رکھی تھی۔ وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، سب جانتے تھے، مگر ہمارے بابا کا اس کے گھر جانا تھا۔ ہم ماں بیٹی پوری طرح اس کی بات کو رد نہ کر سکے۔ وہ عورت سارا سامان ہمارے گھر رکھتی گئی اور پھر یہیں رہنے لگی، ہماری ہمدرد بن کر۔ بابا کی اچانک موت نے امی کو بالکل کمزور کر دیا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی، مگر مجھے اس عورت سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ سے میرے بابا چلے گئے۔ پھر ایک دن اچانک امی کو دورے پڑنے لگے، ان کی ذہنی حالت خراب ہونے لگی۔ کوشلیہ ہی انہیں کسی مینٹل ہسپتال چھوڑ آئی۔ وہ تمام جائیداد اپنے نام کرانا چاہتی تھی، مگر اسے جب یہ پتہ چلا کہ بابا اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد میرے نام کر چکے ہیں، وہ مجھے خونی نظروں سے دیکھتی ہوئی میرے ساتھ ہی اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر میں پکی براجمان ہو گئی۔ کچھ سال پہلے جب اسے پتہ چلا کہ بابا کی ایک حویلی لاہور میں ہے اور وہ انہوں نے اسی قصبے میں کسی نرنجن چاچا کو دے رکھی ہے، تو وہ اس قصبے میں سب کچھ سمیٹ کر یہاں آ گئی، مجھے ساتھ لے کر جانے۔ کیسے مجھے بھی امی کی طرح دورے پڑنے لگے اور پھر انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا، اور پھر آگے آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا تم جانتی ہو کہ کس اسپتال میں انہیں بھیجا گیا تھا؟ نہیں، مگر ایک بار کوشلیہ نے بتایا تھا کہ وہ مینٹل اسپتال لاہور میں ہے۔ میں اگلے دن ہی اس کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ ہنا کی ماں کی تلاش شروع کر دی۔ 15 دن ہو گئے تھے مگر ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن دن رات کی کوششوں کے بعد آخر کار معلوم ہوا کہ وہ یہیں تھی، مگر چند ماہ پہلے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔
ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہ پاگل نہیں تھی بلکہ کچھ دوائیوں کے زیر اثر تھیں جو ان کے دماغ کو مفلوج کر رہی تھی۔ وہیں سے پتہ چلا وہ واپس اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ ان کا گھر اللہ گڑھ قصبے میں تھا جو تقریباً لاہور سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ میرا اگلا سفر اسی قصبے کا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد آخر کار میں ہنا کو اس قصبے میں لے کر موجود تھا۔ کچھ تلاش کے بعد اس کی ماں کا گھر مل گیا۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس ہی رہ رہی تھی۔ جب دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو ملی تو یوں لگا کہ مجھے میری منزل مل گئی ہو۔ ایک چھوٹے سے گھر اور زمین کے ایک ٹکڑے کے سوا اس کوشلیہ نے ان کے پاس کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہنا کی ماں مجھے دعائیں دے رہی تھی، مجھے رکنے کا کہہ رہی تھی، مگر میں جس کے کہنے کا منتظر تھا اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ نظر اٹھا کر دوبارہ مجھے دیکھا بھی نہیں۔ میں وہیں سے اس کی دہلیز سے پلٹ آیا، مگر دہلیز کو پار کرتے ہوئے ایک بار میں نے اسے پلٹ کر ضرور دیکھا تھا کہ شاید وہ مجھے روک لے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور میں وہیں سے واپس اپنے شہر لوٹ آیا۔ 5 مہینے 8 دن کی لمبی مسافت کے بعد جب میں اپنے گھر آیا تو امی اور دادی مجھ سے یوں ملی کہ جیسے نہ جانے میں کتنے برسوں کے بعد ان سے ملا ہوں۔ شاید اتنا عرصہ ان سے رابطہ نہ کر سکا، اسی لیے واپس آنے پر دادی نے بتایا کہ کوشلیہ نے اپنی بیٹی کے گم ہونے پر خوب واویلا کیا اور پھر یوں ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور چند دنوں میں اونے پونے داموں حویلی بیچی اور چلتے بنے۔ ہم نے بھی کہا خس کم جہاں پاک۔ مجھے واپس آئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کیا واقعی میری محبت میں کچھ کمی تھی جو میرے دل کی بات اس تک نہ پہنچ پائی۔ میں اس وقت آفان کے گھر بیٹھا اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ کہاں گم ہو میرے دوست؟ کس کو یاد کر رہے ہو؟ میں کچھ دیکھ رہا ہوں حسان، تم خود کو تنہا کرتے جا رہے ہو۔ یار خوش رہا کرو، محبت میں دل کا ٹوٹنا تم کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ اگر ہوتی لوگوں میں وفا تو آج ہم اداس نہ ہوتے۔ میں نے اداسی سے کہتے ہوئے آفان کو دیکھا۔ کس نے توڑ دیا دل میرے دوست کا؟ نام بتاؤ نا اس کا۔ اگر نام بھی بتاؤ تو کچھ تو میں جانتا ہی ہوں۔ میری کوئی ضرورت ہو تو یہ بندہ حاضر ہے۔ نہیں آفان، تم میرے لیے پہلے ہی اتنا کچھ کر چکے ہو، تو پھر خوش رہا کرو، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہر روز گھر واپس آنے پر نظریں یوں ہی ادھر ادھر اٹھتی، شاید وہ لوٹ آئے، مگر نہیں، وہ نہیں آئی، اور پھر میں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصے کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ جاتے ہوئے میں نے دادی کو ایک خالی لفافہ پکڑایا اور کہہ دیا اگر کبھی کوئی میرا پوچھتے ہوئے آئے تو اسے یہ دے دیجیے گا۔ دے دوں گی بیٹا، مگر تم یہ یاد رکھنا کہ اس گھر میں 3 بوڑھے رہتے ہیں جنہیں اب تمہاری ضرورت ہے۔ جانتا ہوں دادی، یہ کہہ کر میں چلا گیا۔ میں 1 سال 4 مہینے بعد اس شہر واپس لوٹی تھی۔ جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا اسے بیچ کر ہم ماں بیٹی لاہور آ گئے۔ میں اس شہر کو کیسے چھوڑ دیتی؟ یہاں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو میرا سب کچھ تھا۔ اس دنیا میں ایک وہی میرا غم گسار اور ہمدرد دوست بن کر آیا تھا اور مجھے اس دلدل سے نکالا تھا۔ یہ نومبر کی سخت سردی کی شام تھی۔ میں بڑی سی کالی چادر اوڑھے دروازے پر کھڑی تھی۔ کچھ دیر رکنے کے بعد میں دروازے کو کھولتے ہوئے اندر آئی۔ سامنے ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی۔ پہلے مجھے دیکھ کر چونک گئی اور پھر اندر بلا لیا۔ میں وہاں کچھ دیر بیٹھ کر سوچتی رہی کہ میں ان سے کیا بات کروں۔ انہوں نے خود ہی پوچھ لیا، کیا بات ہے بیٹی، کون ہو تم؟ وہ مجھے حسان سے ملنا تھا۔ لیکن بیٹا حسان تو یہاں نہیں ہے، اسے تو گئے تقریباً 1.5 سال ہونے کو آیا، مگر تمہیں حسان سے کس سلسلے میں ملنا تھا؟ کچھ نہیں، یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے اٹھ گئی۔ رکو، وہ میرے قریب آئیں۔ ان کی بوڑھی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ تم پوجا ہو نا، کوشلیہ کی بیٹی؟ نہیں، میرا نام ہنا ہے اور میں کسی کوشلیہ کو نہیں جانتی۔ اچھا رکو 1 منٹ۔ وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا۔ حسان یہ جاتے ہوئے دے گیا تھا، میرے خیال میں تمہارے لیے ہی دے گیا ہوگا۔ میرا دل اس وقت جن بے چینی اور پریشانیوں میں گھرا تھا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ جلدی سے وہ لفافہ پکڑا اور اس میں سے سفید رنگ کا پیپر نکال کر وہیں پڑھنے لگی، جس پر کچھ یوں لکھا تھا، میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں، وہ دل وہ خانہ خراب لے کر چلا گیا ہوں، میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے تھے وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں، جس پہ محبتوں کی میں نے وہی لکھی تھی، وہ ایک ممنون کتاب لے کر چلا گیا ہوں۔ 2 آنسو نکل کر اس کاغذ پر گرے
اور میں نے پلٹ کر اس بوڑھی خاتون سے کہا، حسان سے صرف اتنا کہہ دیجیے گا کہ ہنا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور وہ کاغذ اپنی کالی چادر میں چھپا کر میں اس دہلیز کو پار کر کے آ گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حسان کا فون اس کے گھر والوں کو آیا اور اس کی دادی نے وہ تمام باتیں جو میں نے اس کی دادی سے کہی تھی حسان کو بتا دی۔ اگلی ہی فلائٹ سے حسان لاہور میں موجود تھا، اور جب میرے گھر کا دروازہ بجا اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی مسکراتا مہربان چہرہ تھا جس نے مجھے اتنی گہری دلدل سے نکالا تھا۔ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا میں سمجھوں کہ میرا انتظار ختم ہو گیا ہے؟ میں بھی مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج وہ مہربان میری زندگی کا ساتھی ہے۔